दानिशमंदी खुदा का दिया हुआ बहुत बड़ा तोहफ़ा है और वो इसलिए उसने अता किया है ताकि इस दुनिया को दानिश और अक्ल के साथ हम मुनव्वर कर दें। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में सलाम, शलोम और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम का आगाज़ नाजरीन इस दुआ के साथ करते हैं कि रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कुद्दूस आपको और आपके घराना को बड़ी बरकत दे और आप जहाँ कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों, खैरियत के साथ हों। हमारा टॉपिक चूँकि बहुत ही अहम है, कुरान की कहानी अपनों की ज़ुबानी। और पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में हमने अलूमुल कुरान जो कि शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा तकी उस्मानी साहब की किताब है, इसको बुनियाद बनाकर हम अलूमुल कुरान को बुनियाद बनाकर हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था और हम कुरान के नाम और वजह तस्मीया के बारे में जान रहे थे और हमने 3 हवालाजात आपकी खिदमत में पेश किए थे कि अल फुरकान क्या है। आज हम और आगे बढ़ते हैं और फिर आज हम चौथा हवाला पढ़ेंगे और ये हवाला सूरा अल इनफाल के अंदर है और उसकी 29 वर्स के अंदर। 8वीं सूरा है कुरान शरीफ की और 29 वर्स को कि जो अल्लामा तकी उस्मानी साहब ने बयान किया कि अल फुरकान कुरान शरीफ का नाम है और कहाँ कहाँ और किस लिए इस्तेमाल हुआ है वो हम आपकी नज़र कर रहे हैं। तो 8वां चैप्टर है कुरान का, 8वीं सूरा अल इनफाल और उसकी वर्स नंबर है 29। यहाँ पे लिखा है, मोमनो अगर तुम खुदा से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए अम्र फारिक पैदा कर देगा, यानी तुमको मुमताज़ कर देगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा और खुदा बड़े फजल वाला है। अब ये हवाला भी, इसके अंदर भी लफ्ज़ जो है फुरकानन इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो कुरान शरीफ के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि ये किस लिए इस्तेमाल हुआ है कि ये लोगों के लिए, मोमिनो या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकानन व यगफिर अनकुम सय्यआतिकुम व यगफिर लकुम, ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो यहाँ लिखा, मोमिनो अगर तुम खुदा से डरोगे, यानी लोगों के बारे में बात है, मोमिनीन के बारे में बात है, बलीवर्स के बारे में बात है, तो वो तुम्हारे लिए क्या कर देगा, अम्र फारिक पैदा कर देगा। अब अम्र फारिक फुरकानन से क्या मुराद है कि मुमताज़ कर देगा, तुम्हें जो है मर्तबा दे देगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा। खुदा बड़े फजल वाला है, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। ये यहाँ बयान हुआ, यहाँ कुरान को नहीं कहा गया बल्कि लोगों की उस हालत को जब वो मुमताज़ किए जाएंगे तो फुरकानन ये अम्र फारिक जो तर्जमा किया है वो उनके लिए पैदा कर देगा। तो यहाँ ये है। फिर हम एक और आयत को देखते हैं 48 की, सूरा नंबर 8 और उसकी वर्स नंबर जो है वो 41 को हम देखेंगे। और यहाँ पर जो है कुरान शरीफ ने जो है कुछ बातों का बयान किया है। सूरा 8 है अल इनफाल और उसकी वर्स नंबर 41, और जान रखो कि जो चीज़ तुम कुफार से लूट कर लाओ उसमें से 5वां हिस्सा खुदा का और उसके रसूल का और अहले कराबत का और यतीमों का और मोहताजों का और मुसाफरों का है। और अगर तुम खुदा पर ईमान रखते हो और फ़र्क करने के दिन, यानी जंग बदर में जिस दिन दोनों फ़ौजों में मुठभेड़ हो गई, अपने बंदे पर नाजल फरमाई, खुदा हर चीज़ पर कादर है। तो यहाँ पर दिन को जो है वो फुरकान कहा गया,
یہاں قرآن کو فرقان نہیں کہا، لکھا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا یوم الفرقان، یعنی کون سا دن جس میں حق اور باطل کے اندر فرق ہوا، اور پھر یہاں پر ترجمے کے اندر یہ بات لکھی، یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں اس کو بھی الفرقان کہا گیا ہے، یہ تو دن کو فرقان کہا گیا۔ اب ایک اور حوالہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور وہ ہے سورہ الانبیاء، 21ویں سورہ الانبیاء اور 21ویں سورہ، اور اس کی ورس نمبر ہے 48۔ 21ویں سورہ اور ورس نمبر ہے 48۔ آپ نے غور کے ساتھ سننا ہے، اور میرا ایمان یہ ہے کہ آپ اچھی طرح سے ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کی کہانی اپنوں کی زبانی، اور علامہ تقی عثمانی صاحب کی کتاب علوم القرآن کو ہم نے بنیاد بنایا ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی قرآن کے متعلق بیان کیا ہے وہ بھی ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہم اپنا نقطہ نظر اور ناظرین کے لیے پوری بات کو بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو، اور اگر آپ کچھ تلاش کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، جاننا چاہ رہے ہیں، تو اس میں ہم آپ کی مدد کر سکیں، آپ کی ہیلپ کر سکیں۔ سورہ الانبیاء 21ویں سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی ورس نمبر 48 میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ فرقان کس کو کہا گیا، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو کیا لکھا جی؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ اب قرآن شریف یہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان دیا ہے۔ فرقان، تو اب ہم نے پہلا حوالہ پچھلے پروگرام میں جب پڑھا تھا تو موسیٰ کی کتاب کو الفرقان، الکتاب بھی الفرقان بھی، اور یہاں پہ کلیئر لکھا ہے کہ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو کیا دیا ہے؟ فرقان عطا کیا ہے، اور روشنی اور پھر نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے۔ اب اس کا پورا ترجمہ جو یہاں لکھا وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سر تا پا، یعنی نیچے سے لے کر اوپر تک مکمل روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہ اب یاد رکھیے کہ یہاں پر قرآن شریف نے الفرقان جو کہا ہے وہ دونوں کو ملا لیا، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ملا لیا، کہ ان کو جو کتاب دی گئی تھی وہ الکتاب بھی تھی، وہ الفرقان بھی تھی، وہ ضیاء بھی تھی، وہ ذکر بھی تھی، اور پھر متقین کے لیے دی تھی۔ یعنی ایسے نہیں کہ جیسے آج ہم ایک ہی سانس کے اندر کہہ دیں کہ اس وقت کے سب لوگ گمراہ تھے، بس مسلمان ہی ٹھیک ہیں، تو قرآن شریف کہہ کر کہ اس وقت لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام خود سے نہیں پڑھتے تھے یا ہارون علیہ السلام، بلکہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے، خدا نے، رب نے ان کو استعمال کیا اور یہ کلام دیا، تو وہ متقین کے لیے۔ اور آج بھی جو اس کتاب کو پڑھیں گے وہ تقوی حاصل کریں گے، ہدایت حاصل کر لیں گے۔ تو آپ نے سنا بڑے غور کے ساتھ کہ علامہ تقی عثمانی صاحب نے جو ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف کے ویسے تو بے شمار نام ہے، لیکن جو زیادہ مشہور نام ہے وہ ہے القرآن، الفرقان، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ الذکر، الکتاب، التنزیل۔ تو ہم دوسرے نام پر گفتگو کر رہے ہیں کہ الفرقان صرف قرآن شریف کو نہیں کہا گیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو علیحدہ بھی کہا گیا، پھر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ملا کر بھی کہا گیا، بلکہ اس کے اوپر ایک دو اور نام بیان کیے کہ صرف وہ کتاب الفرقان نہیں، وہ ضیاء ہے، سر تا پا مکمل روشنی ہے، پھر وہ ذکر ہے، نصیحت ہے، کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو وہ تو آئی متقین کے لیے، وہ تو ہدایت ہے، وہ تو روشنی ہے متقین کے لیے۔ تو اب آپ نے سنا کہ یہ صرف قرآن شریف کا نام الفرقان نہیں، بلکہ قرآن شریف نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ تو نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے اوپر جو الہام کلام کتاب تھی اس کا۔
پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ انسانوں کی مدد کرنا چاہتا ہے کہ ہم کس طرح سے اچھی باتوں کو حاصل کر کے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہماری کوشش ہے، ہماری دعا ہوتی ہے، ہم محنت کرتے ہیں کہ جو بات آپ تک تھوڑی پہنچی ہے، آدھی پہنچی ہے، ادھوری پہنچی ہے، وہ آپ کے ساتھ ہم مکمل طور پر کمپلیٹ یعنی کامل طور پر شیئر کریں کہ اس بات کا پورا مفہوم کیا ہے، وہ پوری بات ہے کیا ہے. کیونکہ آدھی بات جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کنفیوژن پیدا کرتی ہے، وہ جو ہے انسانوں کے ذہن کو، دل کو متاثر کرتی ہے، اور انسان کیا کرتے ہیں؟ غلطی کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس اچھے پروگرام کے لیے اور اس تمام سہولت کے لیے جو رب کی ذات نے آپ کے لیے، ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھیجی. میڈیا ہے اور پھر سائنس ہے، پھر یہ انسٹرومنٹس ہے، انٹرنیٹ ہے، سب کچھ ہے، ٹی وی ہے، سکرین ہے، ہر چیز آپ تک پہنچ رہی ہے. اور کس لیے پہنچ رہی ہے؟ تاکہ کسی کو بہانہ یا ریزن نہ بنانی پڑے کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا. تو آپ سیکھ رہے ہیں کہ قرآن شریف الفرقان کہہ رہا ہے کس کو؟ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام، جناب حضرت ہارون علیہ السلام کی کتاب کو، بلکہ اور بھی القابات وہاں پہ دے رہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ 25 یعنی سورہ الفرقان، یہ باقاعدہ ایک سورت بھی ہے قرآن شریف کے اندر، اور اس کا نمبر جو ہے وہ 25واں ہے. تو اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہے. 25ویں سورہ آف دا قرآن، اور اس کا نام بھی الفرقان ہے، اور اس کی پہلی آیت میں آپ کے ساتھ پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ خدا بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر کیا کیا جی؟ قرآن نازل فرمایا تھا کہ اہل عالم کو ہدایت کرے. اب دیکھیے قرآن کیوں نازل ہوا؟ اس آیت کے مطابق کہ اہل عالم کو ہدایت کرے، لیکن جو الفاظ عربی میں استعمال وہ مختلف ہیں. وہاں لکھا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اب اگر اس کا ہم ترجمہ کریں، کیونکہ قرآن کا جو لفظ ہے وہ آیت کے اندر نہیں ہے، تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا وہ خدا بہت ہی برکت ہے، بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تھا کہ اہل عالم کو ہدایت کرے. تو میری ذاتی گزارش یہ ہے کہ ہمیں صحت مند بات کرنی چاہیے، جس کی کوئی صحت بنے، جس کا کوئی حوالہ بنے، نہ کہ ہم اپنی طرف سے. اب اس عربی کی اس آیت کے اندر قرآن کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ بغیر ٹائٹل کے ہے، اور یہی لکھا ہے کہ اپنے بندے پر. اور اگلی جو آیت ہے اس کو بھی سن لے. وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا، اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں. نہ وہ اپنے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے، اور نہ جینا، نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا. تو اب یہ بات جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ یہاں عربی کے اندر فرقان کا لفظ ہے، لیکن ترجمے کے اندر انہوں نے قرآن لکھ دیا ہے. اور یہاں جو اگلی بات ہے، یہاں کسی بندے کا نام نہیں لکھا، کسی رسول کا نام نہیں لکھا، لیکن باہر کیف اصل جو بات ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہے سچائی، وہ ہے دیانتداری. اور پھر اگلی جو بات لکھی ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو خدا کی بادشاہی کے خلاف ہیں، اس کے معیار، اس کی حضوری، اس کی قدوسیت کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ایسے معبود بنا لیے ہیں اور جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ وا خالقہ کل شیء، یعنی وہ کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے. ایک وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، نہ اپنے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، نہ مرنا ان کے اختیار میں، نہ جینا
اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔ تو بہت سارے لوگ اس آیت کو پیش کرتے ہیں جناب حضرت مسیح کے متعلق، خداوند یسوع المسیح کے متعلق اور مسیحیوں کے ایمان کے متعلق، کہ دیکھو جی تم نے ایسے معبود، تم نے شریک بنائے ہیں، حالانکہ ہم نے تو کوئی شریک نہیں بنایا، ہم نے تو کوئی دوسرا معبود مانتے ہی نہیں۔ اور بائبل مقدس خدا کا الہام اور کلام جو ہے وہ بہت واضح ہے خدا کی ذات اور تصور خدا کے اوپر۔ لیکن جب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جب لوگ الزام لگاتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اگر ان کا اشارہ یا ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ حضرت مسیح جناب خداوند یسوع المسیح یا مسیحیوں کے متعلق ہو، تو یاد رکھیے اگر آپ حضرت مسیح کو حرف تنقید بنائیں گے یا اس طرح بات ٹوسٹ کر کے کریں گے، تو میں کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ انہوں نے کیا کر لی جی، ان لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا معجزہ قرآن شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ کیا کرتے تھے، مٹی کے پرندوں کو بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے، اپنا دم عیسیٰ جس کو کہا جاتا ہے، آپ کسی بھی مسلم عالم سے پوچھیں تو وہ پرندے ہو کر اڑ جاتے تھے، پھر آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اور آگے کیا لکھا جی، وہ خود پیدا کیے گئے۔ کلام مقدس کی آیت کو پڑھو، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، اور ساری چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں۔ گویا جناب حضور خداوند یسوع المسیح کی ذات قدوس جو ہے وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، یعنی کائنات نے ان کو پیدا نہیں کیا بلکہ تمام دنیا کی چیزیں جو ہے وہ کلام مجسم ہے، وہ خدا کا وہ کلام ہے طاقتور، جب چیزیں کہہ دی جاتی ہیں تو وہ ہو جاتی ہیں، اور جو چیزیں نہیں وجود میں ہوتی ان کو بھی وہ وجود میں لاتا ہے۔ تو اگر ان کا نقطہ نظر یہ ہوگا کہ اس سے مراد مسیحی یا حضرت مسیح خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے، تو سن لیجئے اس نے قرآن شریف کے اندر خود یہ معجزات ریکارڈڈ ہیں کہ انہوں نے مردوں کو بھی زندہ کر دیا، انہوں نے پرندوں کو بھی خلق کر دیا اور وہ زندہ ہو کر اڑ پڑے۔ اور پھر یاد رکھیے لکھا ہے نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں۔ مسیح یسوع جو ہے وہ ایسے قادر ہیں کہ آپ نے اپنے ساتھ مصلوبیت شہادت کے وقت میں ایک ڈاکو جو ہے وہ طنز کر رہا تھا اور دوسرا یہ کہہ رہا تھا جب تو اپنی بادشاہی میں مجھے یاد رکھنا، تو آپ نے فرمایا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور نہ مرنا ان کے اختیار میں، آپ نے فرمایا میں اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے اپنی جان دیتا بھی ہوں، اور یہ کلام مقدس کا ارشاد ہے اس کو دیتا بھی ہوں اور واپس لینے کا بھی اختیار رکھتا ہوں۔ اور لکھا ہے نہ مرنا ان کے اختیار میں، نہ جینا، اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یسوع مسیح ہی وہ ذات قدوس ہیں جو موئے دفن ہوئے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر وہ آسمان پر چلے گئے اور پھر وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے ان باتوں پر غور کر سکتے ہیں کہ بعض دفعہ علماء کرام جو ہیں وہ قرآن شریف کی آیات کچھ ہوتی ہیں، ان کا ترجمہ کچھ کرتے ہیں اور پھر ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے یا دوسروں پر لگاتے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں کہا گیا، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ پوری توجہ کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے، اس کے مفہوم کو مروڑا گیا ہے، توڑا گیا ہے اور غلط انداز میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ الفرقان جو ہم نام ڈسکس کر رہے تھے قرآن شریف کا، اس کے نام کی ایک سورت ہے اور اس کا نمبر 25 ہے، اور اس کی پہلی 2 آیات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں، اور پھر تیسری آیت کو بھی میں نے شیئر کیا اور چوتھی آیت کو بھی، کہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ کیا ہے۔ اور پھر اس میں ہم نے جو نقطہ ڈھونڈا ہے وہ یہ ہے کہ الفرقان لفظ عربی کے اندر استعمال ہوا ہے، لیکن جب اس کا ترجمہ کیا گیا ہے تو اسے قرآن کہہ دیا گیا، یعنی آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جس بھی لفظ کے معنی کو اپنی مرضی سے چاہیں وہ بیان کر سکتے ہیں، اور قرآن کا نام الفرقان رکھ دیں یا الفرقان کا نام قرآن رکھ دیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اسی لیے علامہ تقی عثمانی صاحب جو بات فرما رہے تھے کہ قرآن شریف کے 5 بڑے نام ہیں، اور ان میں پہلا نام انہوں نے بیان کیا کہ از خود قرآن ہے، اور پھر دوسرا کہتے ہیں کہ الفرقان ہے۔ لیکن ہم نے ناظرین آپ کے ساتھ پوری وضاحت کے ساتھ
حوالہ جات کے ساتھ بات کو شیئر کیا ہے اور اپنے نقطہ نظر کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے 7 بار الفرقان کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن پہلی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی کتاب کے بارے میں استعمال ہوا ہے، اور پھر تورات اور انجیل کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے، اور پھر ایک بار قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے، اور پھر ایک بار جو ہے امر فارق یعنی وہ لوگوں مومنین کی اس سچویشن اس درجے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور پھر جنگ بدر کو بریکٹ کر کے قرآن کے ترجمے والوں نے یہ لکھا ہے کہ اس دن کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور پھر ایک اور موقع پر جناب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی کتاب الہام کلام جو خدا کی طرف سے ملا اس کے لیے بھی الفرقان استعمال ہوا ہے، ضیاء استعمال ہوا ہے، ذکر استعمال ہوا ہے، اور وہ متقین کے لیے ذخیرہ ہے، روشنی ہے اور بابرکت کتاب ہے۔ لیکن آخری حوالہ جو تھا، چونکہ اس سورت کا نام بھی الفرقان ہے، وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اگر اس سے مراد قرآن شریف کو لیا جائے تو یاد رکھیے کہ یہاں پہ ترجمہ جو انہوں نے پیش کیا ہے اس کا ترجمہ کر دیا ہے قرآن کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے، جبکہ عربی کے اندر جو لفظ ہے وہ فرقان استعمال ہوا ہے، لیکن ترجمے کے اندر انہوں نے قرآن کر دیے تاکہ بندہ یہی سمجھے۔ تو حالانکہ یہ بات جو ہے یہاں پہ کلیئرلی نہیں لکھا کہ آپ پر نازل کیا جائے، جناب محمد پر جو نازل ہوئی وہ چیز، یا جناب موسیٰ پر یا حضرت یعقوب پر، نہیں، کسی کا نام نہیں، بلکہ یہی لکھا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر جو ہے وہ فرقان نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے، لیکن ترجمے کے اندر فرقان کا کوئی ذکر اس مترجم نے نہیں کیا ہے، بلکہ الفرقان کو قرآن بنا دیا ہے۔ اور پھر اگلی بات تھی خدا کے متعلق کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اس کی ہے، اور پھر جو ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور لوگوں نے بہت سارے معبود بنا لیے۔ اور یہاں پر ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اس آیت کو بعض دفعہ نہیں بلکہ اکثر موقعوں پر پیش کیا جاتا ہے، لو جی دیکھیں جی مسیحوں نے مسیح کو کیا بنا لیا۔ تو بات یہ ہے کہ جتنی خصوصیات لکھی ہیں غیر معبودوں کی، ان میں پہلی بات یہ تھی کہ وہ چیز پیدا نہیں کر سکتے، جناب مسیح کا یہ معجزہ موجود ہے، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، یعنی وہ مرہون منت نہیں، یسوع مسیح وجہ تخلیق کائنات ہے، اور کلام مقدس یوحنا کی انجیل شروع مرقوم ہے کہ ہر چیز اس کے وسیلے سے پیدا کی گئی ہے۔ اور پھر لکھا ہے نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار، اس کا مطلب جو اپنے کا نہیں رکھتا دوسرے کا بھی نہیں۔ یسوع مسیح نے 2 موقعوں پر نہیں بلکہ کئی موقعوں پر یہ ثابت کیا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا تم یہ جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے، اور ایک میں نے ڈاکو کی بات بتائی، وقت شہادت مصلوبیت آپ نے سکو فرمایا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ بات بھی یسوع مسیح کے اختیار میں لکھا ہے کہ نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے، نو یسوع مسیح نے فرمایا کہ میری جان کو مجھے لینے کا بھی دینے کا بھی اختیار اور واپس لینے کا بھی اختیار ہے، اور لکھا ہے نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونے کا۔ تو یہ بھی قرآن شریف بیان کرتا ہے، پوری بائبل مقدس خداوند یسوع مسیح کی ذات کا وہ اختیار ہے کہ وہ موئے، دفن ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور آسمان پر کبریا کی دانی تر بیٹھے ہیں، اور مقدسوں کی شفاعت کے لیے، ہماری برکات کے لیے، اور پھر کیا ہے زندوں اور مردوں کے عالمی انصاف کے لیے، یونیورسل آفاقی انصاف کے لیے ایک دن پھر وہ تشریف لا رہے ہیں، اور ساری دنیا انہی کا انتظار کر رہی ہے۔ کیا ناظرین آپ نے کبھی یہ بات سنی کہ آسمان سے کوئی اور پیغمبر بھی آئیں گے، رسول بھی آئیں گے، کوئی نبی آئیں گے؟ کسی کا نام نہیں لیا جاتا، اور حتیٰ کہ نہ صرف آسمان سے آنے کے بارے میں حضرت خداوند یسوع المسیح کے بارے میں عقیدہ کہ وہ آئیں گے، بلکہ جہاں مصیبت ہو، جہاں ڈیزاسٹر ہو، جہاں بیماریاں ہوں، جہاں اموات ہوں، جہاں سچویشن بگڑ جائے، تو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اس بستی کو کسی مسیحا کی ضرورت ہے، اور پھر لوگوں نے اس شخص کو اپنا مسیحا مان لیا، یعنی اس کو مسیحا اس لیے کہ وہ مصیبتوں سے رہائی دلائے گا، مشکلات سے نکالے گا۔ یہ ٹائٹل، یہ آنر، یہ عزت صرف کس کو حاصل ہے؟ یہ حاصل ہے کلمۃ اللہ، روح اللہ، آیت اللہ، کلام مجسم جناب حضرت یسوع المسیح کی ذات قدوس کو یہ تمام توفیقات، یہ تمام صفات اور یہ تمام منازل اور مرتبے، شانیں اور حشمتیں
اور اقبال مندی انہی کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں۔ ناظرین، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ اس پروگرام کو انتہائی دلچسپی کے ساتھ خود اپنے دوستوں کے ہمراہ، اپنی فیملیز کے ہمراہ دیکھتے ہیں، اور یہ خدا کا بہت بڑا انعام ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، ایروپلین میں ہیں یا کہیں پر بھی ہیں، یہ ہمارا پروگرام آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایسی گواہیاں ملتی ہیں کہ خدا زندگیوں کو تبدیل کر رہا ہے۔ خدا تشنا لب جو ہیں اور علمیت کے اندر، تحقیق کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ حق کو پالیں، ان کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا ہمارے ساتھ ہونے کے لیے، اور آج اس ساری بات کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن کی کہانی اپنوں کی زبانی، اور یہ موضوع ہمارا جاری و ساری رہے گا۔ آئیے ہم اس وقت دعا مانگیں۔ کائنات کے خدا، اے ہمارے رب، ہمارے پالنے والے، ہمارے روحانی آسمانی باپ یسوع المسیح کے صدقے سے، ان کے طفیل سے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ کی پاک بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ میں اپنے آپ کے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے برکت سلامتی چاہتا ہوں، ان کے گھرانوں کے لیے جتنوں تک یہ آواز آج پہنچ رہی یا پھر پہنچے گی، ان سب کو برکت دے۔ اگر کسی کی کوئی خاص بیماری ہے، اس کو شفا عطا فرما اپنے مسیحا کے نام سے، اور اگر کوئی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا فرما۔ اگر کوئی انسان قید میں، اس کو رہائی عطا فرما۔ اگر کسی کو روٹی روزگار کی کمی ہے، اس کو برکت دے۔ اور اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو جناب حضرت مخدوم کائنات اور تاجدار انبیاء حضرت خداوند یسوع المسیح کے وسیلے سے انہیں اولاد عطا فرما۔ آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ دعا ہم یسوع المسیح کے نام کے طفیل سے مانگتے اور پا لیتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ پیارے بہنوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے پھر ملیں گے۔ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ خود دیکھتے ہیں، دوسروں کو دعوت دیں اور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔